बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत फलीम, हारून शीसम मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल का जब आगाज़ करेंगे तो हमसाया मुल्क भारत की सबसे पहले बात करेंगे। भारत एक तशवीशनाक मुल्क है जहाँ पर और जिसका रवैया ना सिर्फ वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों के लिए बल्कि जितनी भी अक़लियतें इस वक्त भारत में मौजूद हैं तमाम की तमाम गैर महफूज हैं। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसने मोदी गवर्नमेंट को किस तरह से चार्जशीट किया है ये आगाज़ पर ही तबसरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे जिसमें 18वीं तरमीम का जिक्र होगा जो आजकल ज़ेर बहस है। मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि ये जो 18वीं तरमीम है अगर इसको छेड़ा गया तो मुल्क बदतरीन आइनी और सियासी बहरान का शिकार हो जाएगा और इससे बचाना होगा। नए तजर्बात का मुतहम्मिल अभी ये मुल्क नहीं हो सकता। इस पर बात करूंगी। फिरदौस आयशी कवान साहिबा को वज़ारत इत्तलात की कुर्सी से हटा दिया गया। तीसरी मरतबा ये तब्दीली वज़ारत इत्तलात में हुई है। अब की बार जो तब्दीली है उसमें सिर्फ एक सवाल है कि क्या वो मीडिया और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान जो एक फासला है उसको ख़त्म कर सकेगी, या जो लोग नए नॉमिनेट हुए हैं क्या इस फासले को कम करके खुशगवार माहौल पैदा कर सकेंगे। इस पर भी बात करेंगे। और ख़ुद एहतसाब का इदारा नैब जिसके शिकंजे से बचना बड़ा ही मुश्किल था, अब इस इदारे का अपना मुस्तकबिल क्या है ये भी हारून साहब से जानेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब भारत के हवाले से करेंगे। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की ताज़ा रिपोर्ट आपकी आंखों से भी गुजरी, आपने भी उसको पढ़ा। कितनी बड़ी चार्जशीट है ये मोदी गवर्नमेंट के लिए? देखिए, गुजारिश ये है, फ़ारसी की ज़रबुल मिसल है, तदबीर कुनन बंदा तकदीर कुनन खंदा। आदमी तदबीर करता है और तकदीर उस पर हंसती है। इसलिए अगर इंसानी तदबीरों पे निसार होता तो सोवियत यूनियन जैसी मिलिट्री सुपर पावर, जिसको अमेरिका से डेफिनेटली बड़ी मिलिट्री सुपर पावर थी साइज में, और ख़ुद अमेरिका पसपा ना होता, वो तो खैर गई, बरतानिया गया जिस पर सूरज गुरूब नहीं होता था, और चीन जैसी अजीम आलमी ताकत, जो चीन जिसकी औसत आमदन पाकिस्तान से 1/3 थी 91 में, 1981 1/3। कैन यू इमेजिन? अब कोई 40%, $180 हमारे $380। तो वो इस तरह राइज कर गई। तो ये जो देखो कौमों की नफ्सियात पे होता है। अमरीकी बड़ी जालिम कौम थे, रेड इंडियंस को मार डाला, मगर उन्होंने अपनी इस्लाह जब शुरू की और वो उनके फोर फादर्स यानी इब्राहिम लिंकन और उनके साथी जो हैं अखलाकी अजमत की तरफ गए तो दूसरी कौमों से उनकी अखलाकी हालत बेहतर हो गई, बतदरीज बेहतर हो गई। वैसे इन्फ्लुएंजा से मरे रेड इंडियंस ज़्यादातर 90%, मगर चीचक से भरे हुए कंबल भी फेंक देते थे उनकी तरफ। वो गरीब थे बेचारे, कमज़ोर थे, उनके पास जदीद असला नहीं था, वो एक कदीम तहजीब थी, तरक्की नहीं कर सकती थी, दुनिया से आइसोलेट रहे थे, दुनिया का पता ही नहीं था उन्हें। इंडिया की ये अखलाकी तौर पर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ग्रो कर सके। चुनाचे इसके बावजूद कि वो अमेरिका का बुनियादी हलीफ है इस खत्ते में, क्योंकि उसको ख़तरा किससे है? चीन से। इसके बावजूद पहले तो ये हुआ कि उन्होंने अपनी सेंट्रल एशिया पॉलिसी से अलग कर दिया इंडिया को, जिसका वो हिस्सा था। अब वो सिर्फ उनकी जो यानी दूसरे आलमगीर पॉलिसी का दूसरा हिस्सा है जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उसमें वो शामिल है और अमेरिका भी है। ठीक है, वजह उसकी क्या है? इसलिए कि बहरहाल अमरीकी अवाम को जवाबदेह हैं। कांग्रेस के तहत ये कमीशन कायम है, हर साल इसे रिपोर्ट लिखनी होती है। ये पहला मुल्क नहीं है जिस पे ये एतराज़ हुआ है, 9 और मुल्क, पाकिस्तान भी शामिल है। हमारी ज़्यादा तवज्जो मगर पाकिस्तान पे अब उन्होंने कहा सूरत हाल बेहतर हो रही है। ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, सऊदी अरब है, एरिट्रिया है, चीन है, ईरान है, बड़े अच्छे इनिशिएटिव, म्यांमार है। ठीक है, इसमें मगर उन्होंने और बात की, उनका पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो रही है, हमारे यहाँ तो हुकूमत मुलव्वस नहीं थी। दूसरा उन्होंने कहा इसमें हुकूमत मुलव्वस है। तीसरा उन्होंने कहा पुलिस खामोश तमाशाई है। चौथा उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, उसको अलग किया गया। और ये कहा प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब सजा मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन थिंक टैंक्स और वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और मीडिया राय आमा पे उसके असरात ज़ाहिर होने शुरू हो गए। लोग कहते थे 350 साल से सोवियत यूनियन
ایک فروغ پذیر طاقت ہے روس، یہ کبھی پسپا نہیں ہوگا. انہوں نے افغانستان کی غلطی کی اور پسپا نہیں ہوا، وہ ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. انڈیا جو ہے میں آپ سے کہتا ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرف جا رہا ہے. لوگ یہ اس طرح سوچتے ہیں کہ طاقت کی اپنی منطق ہوتی ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں مودی گورنمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے وہاں پہ. مودی گورنمنٹ کہتے ہیں بڑی اسٹرانگ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمیونسٹ حکومت کیسی اسٹرانگ تھی؟ ایسی اسٹرانگ حکومت تو دنیا میں کبھی بنی نہیں جیسی ماسکو میں تھی. کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا اس کی مرضی کے خلاف. مودی کا نظریہ اور بڑا موجود پھول رہا ہے ان کی گرفت کتنی مضبوط تھی اپنے نظام بھارت کے پہ. اندر مودی کا نظریہ بڑا پھل پھول رہا ہے. پھل پھول رہا ہے، اس کے تضادات بھی ظاہر ہو رہے ہیں. وہاں جو سینسیبل لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ دیکھا نا پولیٹیکل سائنس کا اصول دیکھنے پڑتے ہیں نا. پولیٹیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آبادی کا بڑا ایک 1/3 پرووک ہو جائے، 15% تو مسلمان ہی پرووک ہو گئے نا، پھر ان کا سیکولر پرووک ہو گیا، دلت پرووک ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن تاریخ کا ایک مسلمہ اصول ہے، اقلیت اکثریت پہ تادیر حکومت نہیں کرتی، برہمن اقلیت ہے. شودر کو وہ کہ الگ قوم سمجھتا ہے. مسلمانوں کا پہلے ملازمتوں میں کتنا حصہ تھا؟ 1%، 15% آبادی ہے. نجی کمپنیاں بھی نوکری نہیں دیتی. اب وہ ایم ایل اے کیا کہہ رہا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، وہاں ایم ایل اے کہتے ہیں ایم ایل اے کو، جی جی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم سبزی نہیں بیچ سکتے. اور کیا کہہ رہا ہے، مسلمان جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں کرونا. ارے بھائی پہلے کوئی آدمی خود کو کرونا میں مبتلا کرے، پھر وہ تم لوگوں کو مبتلا کر لیں. یہ کمال ہو گیا. 25 کروڑ آدمیوں نے خودکشی کا فیصلہ کیا، کتنی عام مکانہ بات ہے. اور کشمیر میں تم نے کیا کیا اور پتہ ہی نہیں. سوچ سمجھ سے آری لوگ ہیں یہ. بس جب آدمی دیکھیے عقل کبھی تنہا نہیں ہوتی. عقل کے ساتھ یہ مثبت جذبہ جڑا ہوتا ہے یا منفی. یا عقل اگر ایک آدمی منتقم مزاج ہے تو اس کی کامن سینس اس کو کیا سجھائے گی کہ اپنے دشمن کو مار ڈالو. اچھا ہارون صاحب، یہ تو بھارت کے حوالے سے ہو گیا. اور اگر آدمی ایثار کیش ہے تو عقل اس کی کہے گی کہ بھائی صدقہ دو، تمہارا مال بڑھے گا، تمہارے ذہنی سکون حاصل ہوگا، تمہاری آخرت اچھی ہوگی. وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے. ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم بھارت کی تو بات کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اس کمیشن کے رپورٹ میں کہ پاکستان نے کتنے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. پاکستان عالمی طور پہ خود کو منوانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے. یہ چیزیں کتنی پازیٹیو ثابت ہو سکتی ہیں ہمارے ملک کے لیے؟ دیکھیں نا جی، ہم نے پہاڑ جیسی غلطیاں کی، مگر یہ ہماری حکومتوں کی پالیسی نہیں تھی کہ اقلیتوں کو دبا جائے تھے کہ ہم تھر جائیں. ایسی محبت سے وہ ملیں گے وہاں کے ہندو اتنے اچھے ہیں. ہمارے یہ سب کٹر مذہبی جماعتیں، حافظ سعید اور جماعت اسلامی اور فلاں، وہاں جا کے ویلفیئر کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. مگر کچھ مولوی کچھ نفرت کا پرچار کرتے تھے، غلط فہمیاں پھیلاتے تھے کہ گویا یہ ہمارے کرسچین جو ہیں بیچارے یہ ہمارے گھروں کا کوڑا صاف کرتے ہیں ہمارے راستوں پہ. یعنی یہ ہمارے اس سے بڑے کیا محسن ہو سکتے ہیں. یعنی ان کو تو زیادہ حصہ ملنا چاہیے. خدا کے بندو، اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں ہندوستان کے قدیم باشندے. اب مسلمانوں میں بھی یہ کیا نا کہ شودر تو خیر نہیں بنایا اس کو، یعنی شودر تو نہیں سمجھا، لیکن سول سروس میں، فوج میں، کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں آنریبلی. ہمارے میڈیا میں بہت سارے دوست ہیں اور بات بہت ہی اچھے ہیں. اور ایز اے ہول یہ سب سے زیادہ قانون کی پابندی کرنے والے شہری ہیں. تو لیکن خدا کا شکر ہے کہ رفتہ رفتہ پاکستان میں صورت لاہور میں آپ کو پتا کیا ہوا تھا، جھوٹ بول کے ان بیچاروں کے گھروں پہ حملہ کرایا، گوجرا میں کرایا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سیکھنا شروع کر دیا اور رپورٹ میں لکھا ہے پاکستان میں صورتحال بہتر ہو گئی اور ہمیں اور بہتر بنانی چاہیے. رپورٹ سے یاد آیا ہارون صاحب، جاتے جاتے ایک سوال تو میں آپ سے کروں. یہ آٹا سکینڈل پر جو ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ چاہ رہے تھے کچھ شیئر کرنا، وہ شیئر کر لیں. رپورٹ سے کیسے یاد ہے؟ آٹے کا رپورٹ کا کیا تعلق؟ آپ نے رپورٹ کا نام لیا تو پار سیکٹر بھی میرے ذہن میں آ گیا، اس پہ بھی بات کروں گی، مگر آٹا سکینڈل پہ تو ذرا بتائیں. اچھا جی، آٹے کی ہیں تقریباً 500 مل ہے، یعنی 490 ہو سکتی ہے، 5 ہو سکتی ہیں. 500 راؤنڈ فگر دیا جاتا ہے. اس میں سے 250 بند کر دی جائیں گی. تو پورا کیسے پڑے گا؟ سب کچھ پورا ہی پڑے گا. وہ پہلے ہی بند تھی، وہ 1400 روپے گندم لے کے سرکاری اپنا گودام سے 1800 روپے بیچ دیتی تھی اور اس کا بڑا سادہ طریقہ نکالا. یہ گوشت ملز کی بات تو نہیں آپ کر رہے ہیں؟ گوشت میلے تو ہے، گوشت تو نہیں، وہ جیلی تو نہیں ہے. پہلے سے ہی بند پڑی ہے، وہ کس طرح سے لے سکتی تھی؟ وہ بتائیں گے نا.
اس کو گندم نہیں ملے گی. جب اس کو گندم کیسے ملے گی؟ علیم خان ان کے ساتھ بیٹھے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بھائی یہ جو 5 سال آپ یا 10 سال یا 11 سال یا 2 سال یہ جو گندم آپ لیتے رہے 1400 روپے خرید کے 1800 روپے بیچتے رہے, یہ پیسے میں ہمارے میں واپس کر دیں. ملیں گے؟ یہ نہیں ملیں گے تو بند ہوگی نا, وہ اس کو گندم تو نہیں ملے گی اور مقدمہ دائر ہوگا. وہ جائے گا کہاں؟ وہ تو جب آدمی جرم کر رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا, میں نرغے میں بھی آ سکتا ہوں. وہ ایک دفعہ ایک باپ بیٹا اچھا تھا تو باپ کو کہتا تھا کہ پانی میں دودھ میں پانی نہ ملاؤ, مگر وہ بڑا ریبڑ تھا, اس کے پاس 200-400 گائے تھیں اور اس میں 200-400 کنستر دودھ ہوتا تھا. مثلا یہ کہ 4000 کلو ہوا تو اس میں 4000 کلو پانی ملا دیتا تھا یا 2000 کلو. تو ایک دن وہ وادی میں تھے تو سیلاب آ گیا. اس نے کہا یار اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ بیٹے نے کہا یہ وہی پانی ہے جو ہم دودھ میں ملاتے تھے. یہ وہی پانی ہے جو ہم دودھ میں ملاتے تھے. میں بریک طرف بیٹھ رہی ہوں. جو آدمی بوتا ہے وہی اس کو کاٹنا ہوتا ہے, اور اس کی تحقیق نہایت احتیاط سے ہونی چاہیے. اور سادہ طریقہ, بجلی کا بل اس کا دیکھیں, اگر مل چلتی تھی تو بجلی بھی استعمال ہوتی تھی, اور اگر مل نہیں چلتی تھی اور بجلی کا بل ہی 1000 روپے 2000 4000 روپے 6000 روپے ہے تو اس کو بند ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس کا نیگوسیشن ہوگی, ظاہر ہے. اب دیکھو سزا تو ملنی چاہیے, اس لیے کہ اگر طاقتوروں کو سزا نہیں دیں گے, قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اب اس میں بھی بات کریں گے کہ نیب پہ اس کا کس کا کتنا, یہ میں نیب کے حوالے سے, جب نیب کے حوالے سے میں گفتگو کروں گی تو ہارون صاحب کے ساتھ یہیں سے آگے بڑھیں گے, مگر جب اس بریک سے بعد ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے NFC فنڈ کے حوالے سے, خصوص طور پر بات کریں گے 18ویں ترمیم پر. کیا واقعی ملک کے اندر سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ہارون صاحب آگے بڑھیں گے, 18ویں ترمیم پہ بات ہوگی. آٹا اسکینڈل پہ آپ نے بات کی تھی, جاتے جاتے ذرا پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی بتائیں. اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا, سربراہی کون کرے گا, کس طرح سے کمیشن بنے گا, بہت پیچیدہ ہے اور اس کو تھوڑا سا بھی ڈیلے کرنا چاہیے. پہلے یہ چینی والا کر تھوڑا سا بوجھ تھوڑا اٹھانا چاہیے, ہمت پیدا کرنی چاہیے, کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. ابھی تو چینی والا مشکل ہے, 3 ہفتے اور لگیں گے. 25 اپریل سنو نا, 25 اپریل اس پہ تو بجلی میں تو پہلے ہی کہہ لو چینی کمپنی کو تنگ نہیں کرنا. بھائی اس میں خرابی تو کی چینی کمپنیوں نے ہے, اور شرائع ریشم پہ بھی کی ہے. چینی کمپنی کو چینی حکومت تو نہیں ہے. جو ریلوے کے انجن انہوں نے دیے تھے ہمیں, جس کے لیے فٹ پاتھ توڑنے پڑے تھے, تو وہ چینی حکومت نے کہا تھا کہ ایسے ریلوے انجن بنا کے دو جو پاکستان کی, وہ تو ہماری قابلیت اپنی تھی نا. ہماری اصل میں نکتہ یہ ہے کہ جو ہم ہمارے نیگوشیٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو نیگوشیٹ کس نے کیا؟ شریف خاندان نے, ٹی بردرز نے نیگوشیٹ کیے تھے منصوبے. دوسری بات یہ وہ ویسے سلو ہو چکا ہے, آپ کو بتا دوں سی پیک پہ کام بہت سلو ہو چکا ہے, امریکی دباؤ ہے بہت. اور آپ اس اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو اتنا بہادر نہ سمجھیں کہ ان کا دباؤ قبول نہیں کرتے. چلو کہ ختم ہو نہیں سکتا, تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں گھومتا. تو جو ہے اپنا جناب چینی کا, وہ میری واجد ضیاء صاحب سے بات ہوئی. اچھا, وہ نہایت محتاط آدمی ہے. وہ تو پیناما پر سب نے دیکھا, اپنے بند رکھے اور اتنی بات بتائی جتنی آن ریکارڈ پہلے ہی آ چکی ہے. مگر انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے واجد ضیاء صاحب, اس لیے کہ آڈیٹرز چاہیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے, ہزاروں صفحے پڑھے, نتیجہ نکالیں, اس لیے کہ بھئی یہ ایک مل نے کوئی گڑبڑ کی نہیں ہے. کیسے اس کو ثبوت دینا ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی. فرانزک آڈٹ ایک بہت مشکل کام ہے. نبض دیکھنا ہے, نبض دیکھ کے حکیم نے بتانا ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ اس میں ایکوپمنٹ ہے, وہ نبض دیکھنے میں تو یہ نہیں ہوتا. تو 3 ہفتے اس میں انہوں نے کہا FBR کے آدمی ہیں, FBR میں ظاہر ایکسپرٹس موجود ہیں, وہ میرا دھیان ادھر نہیں گیا تھا. تو سینکڑوں ارب روپے کی بے قاعدگیاں تو ہیں, یہ تو FIA کے ذرائع تسلیم کرتے, سینکڑوں ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہیں صحیح, اور وہ پکڑی جائیں گی. رہ گیا بجلی کا, تو بجلی کا بہت مشکل ہے.
اور 18ویں ترمیم اس سے بھی زیادہ مشکل. چلیں پھر جو زیادہ مشکل ہے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. 18ویں ترمیم پہ کر لیتے ہیں بات. 18ویں ترمیم کیوں کا اتنا قصہ مشکل یہ ہے ہے بھائی جان، لاہور کا ایک مشہور آدمی ہے، نام میں نہیں بتاؤں گا. لاہور کا ایک مشہور شخص ہے، ایک ارب پتی ہے، نون، ویری نون. اچھا اس نے کیا قرآن مجید حفظ. اچھا ابھی اور پرانی بات ہے 30 سال پہلے کی. ٹھیک 14-15 سال کا لڑکا تھا. اچھا. وہ تراویح پڑھا رہا تھا. نیک خاندان کا آدمی تھا والد صاحب، اسی لیے تو قرآن حفظ کرایا نا. اسی لیے امامت خوشحال خاندان کا تھا، بڑا اچھا بھائی یہ بچہ تراویح پڑھائے گا، قرآن حفظ کیا. وہ تراویح پڑھاتے ہوئے ایک تیسری، چوتھی، 5ویں یا 15ویں تراویح میں، یہ نہیں میں نے پوچھا کون سی تراویح تھی. اچھا. تو وہ امام سجدے میں گیا، مقتدی بھی سجدے میں گئے. سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ کسی مقتدی نے سر اٹھا کر دیکھا تو امام وہاں تھا ہی نہیں. امام ہی غائب ہو گیا. اب وہ پتہ نہیں مقتدیوں نے بیچاروں نے کیا کیا. بھائی تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں گھوم سکتا. 18ویں ترمیم منسوخ نہیں ہو سکتی. دیکھیے بڑی زیادتی ہوئی. دیتے صوبوں کو اختیارات، ایک پہلو تو بہت اچھا ہے کہ اختیارات نیچے منتقل ہوں، مگر 2 غلطیاں ہوئیں اس میں. ایک نہیں 2 بڑی غلطیاں ہوئیں. یہ جو ہے نا جن کی برین واشنگ ہوئی ہے رضا ربانی کی، لیفٹ والوں نے، جن کے اساتذہ نے اپنا معاشرے سے نفرت کرنے والے جو تھے نا، سو کالڈ پروگریسو، بڑا پولائٹ ہونے سے ملا اور سو کالڈ پروگریسو لبرل فاشسٹ جسے کہتے ہیں. یہ معاشرے سے اس کو بڑی نفرت ہوتی ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نفرت اور نخوت کے سوا. 2 بڑی غلطی کہ نواز شریف کی تو ضرورت یہ تھی کہ اس نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھا، اس ترمیم کے بغیر ہو نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں تھا. اور ANP والے جو ہیں وہ صوبے کا نام بدلنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ صوبائی حکومتوں کے پاس پیسہ ہو تو یہ مستقل طور پر اس میں مزے کریں. بھائی ایک تو اس کو کرتے مشروط، اور بتدریج ہر جینون کام بتدریج ہوتا ہے، مرحلہ وار ہوتا ہے. صحیح. یعنی کچھ حقوق تو ان کو دے دیتے 2013 میں، کچھ 2018 میں، 2023 میں، اور آئین میں کہہ دیتے کہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ اس کو روک لیا جائے، مرحلہ وار کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں کیپیسٹی مثلا کون سی یونیورسٹیاں بنائی ہیں جی، تعلیم لے گئے سب کچھ. یہ NFC کے حوالے سے. اور صحت کے کون سے ادارے بنائے ہیں، وہ 200-250 یا کتنے 150 کالج بنا دیے ڈاکٹر اعظم نے پیسے لے کے. ڈیمانڈ تو یہی تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ پیسے دیے جائیں تاکہ کام. دوسری بات یہ ہے کہ اختیارات نیچے منتقل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بلدیات کو دیں اختیارات. بلدیاتی نظام مشرف نے تو بہت اختیارات دیے تھے، 11 محکمے. انہوں نے ایوب خان کے دور میں جو اختیارات تھے، ضیاء الحق کے جو دور میں اختیارات تھے، وہ بھی لے لیے واپس. تو یہ کون سی اختیارات کی منتقلی ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے. اچھا دوسری یہ آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم کہاں سے کریں گے؟ یہ تو سادہ قانون منظور نہیں کر سکتے. کاف لیگ، قومی اسمبلی میں بھی میجورٹی ان کی نہیں ہے. کاف لیگ اور اختر مینگل کی اور سینٹ میں تو ہے ہی نہیں. سراج درانی صاحب نے بھی یہ کہا اکثریت ہوگی تو ہی یہ پاسبل ہو سکے گا، ادروائز اس کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ تو ایک سامنے کی بات ہے. آپ نے تو سراج درانی صاحب کا ایسے حوالہ دیا جیسے ایرسٹوٹل کا حوالہ. پیپلز پارٹی کے حوالے سے خاص طور پہ سب جانتے ہیں یہ 18ویں ترمیم پہ ہمیشہ ان کا اختلاف رہتا ہے. یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. یہ مینیج ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، لیکن میرا خیال ہے اس کے ذریعے بھی نہیں مینیج ہوگا آسانی سے. یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. نقصان بہت ہوا. پاکستان فیڈریشن سے تقریباً کنفیڈریشن بن گیا، پیسے صوبوں کے پاس چل گیا. ابھی کیا پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں 57.5% پیسے وہ لے جاتے ہیں. اب آپ نے دی سرکاری ملازموں کو تنخواہیں اور فوج کی تنخواہیں، تو باقی تو 1 روپیہ بھی نہ بچا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مرکزی حکومت کے پیسے نہیں تھے، وہ قرض لیتی ہے. اس نے لے لیے $10 بلین قرض. اس میں سے 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں صوبوں کو. $1 بلین قرض تھا جب بھٹو گیا ہے، 8 بلین تھا جب ضیاء الحق گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 8 بلین 1% پہ ملا تھا، اور 1% انفلیشن سے بھی کم ہے. یعنی ان فیکٹ پیسہ بغیر سود کے ملا افغانستان کی وجہ سے. ایک حد تک مشرف نے ٹیک اوور کیا، اٹ واز 38 کیونکہ بیچ میں جمہوریت آ گئی. انہوں نے $20 بلین چڑھا دیے. ضیاء الحق نے گیا حکومت کی 11 برس. ضیاء الحق کے بعد 88 کے بعد 99 تک پھر 11 برس میں انہوں نے $20 بلین چڑھا دیے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اور نواز شریف نے. بالکل نواز شریف کے دور میں زیادہ ہوئے.
مشرف آ گیا, اس نے $38 بلین جب وہ چھوڑ کے گیا 9 سال کے بعد $38 بلین تھے, اس نے کمال کر دی. اور شرح ترقی ایوب خان کے زمانے میں, ضیاء الحق کے زمانے میں, اور پرویز مشرف اس کے زمانے میں 7% کو ٹچ کرتی تھی. بھٹو صاحب کے زمانے میں کتنی تھی؟ 2.5%. اب پھر پیپلز پارٹی کا دور جب آیا تھا پھر مشرف کے بعد 2.5% تھی. ٹھیک ہے. نواز شریف کا ٹرک یہ تھا کہ قرضے بے شمار لو, 6,000 ارب روپے کے قرضے تھے. تو سڑکیں بھی تو وہ کہتے بنائی ہیں. ایک منٹ, سڑکوں کو چاٹو شاید لگا کے. 6,000 ارب روپے کے قرضے تھے. اپنا یہ ضیاء الحق کے زمانے میں تو تھا ہی کوئی نہیں, اس کے بعد 6,000 ارب روپے کے ہوئے. اب کہتے ہیں 31,000 ارب روپے لوکل, اور ان پہ شرح سود بھی بہت ہے. یہ جو جمہوریت ہے نا, ہونی تو جمہوریت ہی چاہیے. ہر جمہوری ملک نے ترقی کی ہے, مگر بڑی بے رحم سی جمہوریت مگر ہماری جمہوریت نہیں, یہ جمہوریت ہے نہیں. یہ زرداری گردی ہے, شریف گردی ہے, یہ عمران گردی ہے. یہ جمہوریت عمران گردی بھی ہو گئی ہے. ہاں بالکل. عمران خان ذاتی طور پہ تو ٹھیک ہے, کرپٹ نہیں ہے, ٹی ٹی نہیں ہے. عمران خان ٹی ٹی نہیں ہے, باقی دونوں ٹی ٹی ہیں. تو عمران خان صاحب کیا ہیں؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مفاہمت جب کر لی, جب روایتی سیاستدانوں کو ساتھ لے لیا. وہ کہتے ہیں لیڈر آپ کا بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, ایماندار ہونا چاہیے, نیچے کا سارا سب کچھ ویسے ہی صاف ستھرا ہو جاتا ہے. نیچے سارا گند ہونا چاہیے. نہیں, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, وہ تو یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب. وہ ان کے سمجھ نے, تجربے نے کیا ثابت کیا؟ تجربے نے تیسری دفعہ اگر ایسا ہوتا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے. تجربے نے تیسری بار وزارت اطلاعات تبدیل کر دیا. اس نیک آدمی نے, ایماندار آدمی نے فردوس عاشق امان کو وزیر اطلاعات بنایا. اب جو حکومت کے حامی چینل ہیں ان پہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں 10% کمیشن لیتی تھی, 8% لیتی تھی, وہ بیچ کے کھا گئی اپنے ایمبولینسز اور یہ اور وہ تو کہتے ہیں من گھڑت ہیں, وہ کہتی بے بنیاد اور من گھڑت ہیں یہ بات. ہاں تو بھئی اچھا, تو کبھی کسی ملزم نے مانا ہے؟ ہاں جی, یہ مجھے نہیں پتا اس میں صحیح کتنی ہے, مگر حکومت کے حامی اخبار میں کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے. ویسے وہ پتہ گئی کیسے؟ چلیے بتائیے. کیا وہی اعظم خان والا جو ہے نا, راستہ وہی ہے, جانے کا وہی ہے, آنے کا راستے اور بھی ہیں. اچھا, اعظم خان وزیر نہیں بنا تھا, پرنسپل سیکرٹری, مگر وزیر نکل, جہانگیر بھی اسی راستے سے گیا, جہانگیر ترین بھی, یہ بھی اسی راستے سے گئی. صحیح. ٹھیک ہے. اور کون کون سے, اب دیکھیے نا وہ نیب کا آپ بات کرنا چاہتی ہیں؟ نیب کے میں نیکسٹ پہ بات کروں گی, نیب کے اوپر بات کروں گی. چلے میں نے ہارون صاحب, میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا, وزارت اطلاعات پہ بات, وزارت اطلاعات پہ میں ابھی رہوں گی. آپ کا ٹویٹ میں نے دیکھا, آپ نے یہ کیوں لکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن بڑے شاد ہیں؟ فردوس صاحبہ چلے گی, کیوں شاد ہیں؟ اس لیے لکھا کہ شاد ہیں. کیوں شاد ہیں؟ وہ میں نے اپنی پوتی سے پوچھا کیک کھاؤ گی؟ اس نے کہا کھاؤں گی. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ اچھا لگتا ہے, مجھے پسند ہے. انہیں یہ پسند نہیں تھی, یہ پی ٹی آئی کا فیس نہیں تھی, اور یہ کسی پارٹی کی نہیں تھی. کیا انہیں ہٹانے میں نہ یہ مشرف کے دل و جان سے ساتھ تھی, نہ یہ قابل کے دل و جان سے ساتھ تھی, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, نہ عمران خان کے ساتھ تھی, نہ کسی کے ساتھ تھی. محنتی بہت ہیں ویسے ایک کام انہوں نے اچھا بھی کیا تھا. دیکھیے کوئی چلا جائے تو اس کے اچھے کام کو یاد رکھنا چاہیے. فواد تو عمران خان کی پالیسی کے حق میں تھا کہ ناک رگڑی جائے میڈیا کی. وہ تو کہتے ہیں ان کو لیٹ بھیجا ہے ابھی فردوس عاشق امان. وہ تو ظاہر بڑا خوش ہے نا, ان سے چارج لیا تھا. وہ کہتے ہیں لیٹ بھیجا ہے ابھی نے, جلدی بھیجنا چاہیے تھا. تو ان کے بھی احساسوں کا جائزہ کبھی لیا جائے گا, وقت آئے گا. اچھا, ان کے بھی احساسوں کا جائزہ لیا جائے, اور جیسی ان کی ہوگی نا اپنی کرپشن کی چارجز, اگر وہ صحیح ہے, دیکھیے وہ تو عدالت میں ثابت کرنے چاہیے, ویسے پی ٹی آئی کی بدنامی تو ہوگی بھی, بنایا کیوں تھا بھائی؟ اس لیے کہ جب اس کے کرپشن کے الزامات کا چرچا ہوگا تو پھر پرانے کیس بھی نکلیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور کے. چلے مجھے یہ بتائیں, جو نئے لوگ آئے ہیں وہ کتنے کارآمد ثابت ہوں گے, خود میڈیا کے لیے, عوام کے لیے, خود عمران خان صاحب کے لیے؟ ایک بات آپ کو بتا دوں, باجوہ صاحب کے حوالے سے, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں. جن لوگ خیال یہ ہے نا کہ وہ سیاست میں ان کا کیریئر ختم ہو گیا محترمہ فردوس عاشق امان کا, وہ بڑی غلطی پہ ہیں. کیوں؟ وہ بڑی سخت جان ہے. وہ خواتین کی شیخ رشید ہے. شیخ رشید کو 10,000 میں ووٹ ملے تھے 2013 میں. پھر کیا ہوا؟
پھر دوبارہ وہ جیتے. بہت سخت جان ہے. آج وہ بزدار صاحب کے ساتھ نظر آئی ہیں. اب وہ صوبے میں کوشش کریں گی کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائیں گی. کہیں فٹ ہو جائیں, نہ بھی ہو انہیں انتظار کرنا پڑا کہ انتظار کر لیں گے. وہ بہت سخت جان مخلوق. چلے مجھے بتائیں, اب شبلی صاحب آ گئے مینٹل ہیں. انرجی بہت ہے, سادہ الفاظ. شبلی صاحب اور باجوہ صاحب, بھائی شبلی فراز کا تو کمال ہے. میں تو خود یعنی معترف ہوں. جیسا خیر مقدم اس کا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی واقعہ ہی نہیں. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ آدمی اتنا پاپولر ہے اکراس دا بورڈ. پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا, نون لیگ نے ویلکم کیا, پی ٹی آئی نے تو کرنا ہی تھا بے ان کا آدمی. بنا یہ کیسے؟ یہ تو آپ بتائیں گے. بنا یہ اس طرح کہ سوچ بچار تو بہت کئی مہینوں سے ہو رہی تھی. اعظم خان رپورٹ دے چکا تھا, آئی بی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے. سب وزیروں کو معلوم ہونا چاہیے خسرو مختار سمیت کہ آئی بی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے. آئی بی کو خبر ہے کہ کہاں سے کون اخبار میں کیا کرتا ہے اور کون وزیر کیا کرتا ہے اور کون جناب وہ کرتا ہے. اس لیے آئی بی نے ہیلپ کی, وہ تو گئی. اچھا یہ جو اپنا بھائی ہے شبلی, بڑا ویلکم اس کو کیا گیا. اب دیکھو ججمنٹ تو ہوگی مگر بڑا لکیب آدمی ہے بھائی, ہر کوئی ویلکم کر رہا ہے. یعنی کوئی سنی نہیں, ایک ٹویٹ نہیں دیکھا اس کے خلاف. اختلافات کے بیچ کبھی وہ رہے نہیں ہیں شبلی فراز صاحب, اور ان کا قابلیت ان میں بہت زیادہ ہے. قابلیت بہت زیادہ, مہذب آدمی ہیں. مگر پختون کا خون ہے, کبھی جوش بھی مار سکتا ہے, کبھی کبھی اگریسو ہو جاتے ہیں, مگر اگریسونیس میں ناروا بات نہیں کرتے. نہیں کرتے. یہ ادھر لکی ہیں. ناؤ دیر از ون جنرل باجوہ. باجوہ صاحب کے بعد ایک بریک کے بعد, ٹھیک ہے, ایک بریک سے واپس آ کے باجوہ صاحب سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے, اور نیب آڈینس کے اوپر بھی یقینی طور پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عاصم باجوہ صاحب سے متعلق بات کرنے والے تھے. باجوہ صاحب جو ہے نا, ان کی تخلیق مٹی کی بجائے موم سے ہوئی ہے. کیا بات ہے. اتنی لچک اور اتنا فہم ہے, اتنی سمجھداری ہے. فوجی ہونے کی حیثیت سے بھی اب میں کہتا ہوں کمال ہے. جنرل کینی سے ہمیشہ میں کہتا تھا یہ آئی ایس پی آر کیا ہے, ان کو یہی نہیں پتا یہ دکانداری ہے. ڈی جی پی آر کا آفس جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, یہ شام کو 5 بجے غائب ہو جاتے ہیں. اور کیا جب باجوہ صاحب آئے انہوں نے آئی ایس پی آر کا انسٹیٹیوشن بنا دیا. ایک تو ہی از ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. مقبولیت بڑی ہوئی تھی. دیکھیے 4 مقبولیت تو آصف غفور کی زیادہ ہوئی اس لیے کہ وہ خود فرنٹ پہ آئے. باجوہ صاحب میں یہ نہیں تھا, خود سامنے زیادہ نہیں آتے تھے. بریفنگز بہت اعلیٰ رہی ہیں لیکن وہ کام زیادہ کرتے تھے. انہوں نے وہ ایک پرانی سی بیرکیں ہوتی تھی فضول سی آئی ایس پی آر کی, اس کو گرا کے ایک دن گئے کیا شاندار عمارت بنی ہوئی ہے, ہم دنگ ہی رہ گئے. انہوں نے اس کا بجٹ بڑھوایا, اس میں ٹرینڈ آدمی رکھے, انالیسس کا نظام قائم کیا. ایک محنتی ہیں بہت, ایک آرگنائزڈ بہت ہے, ایک پریورٹیز کا خیال رکھتے ہیں. ایک جو جس آدمی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, مطلب وہ شبلی فراز کے ساتھ کام کرنے میں لوگوں کا خیال ہے پتہ نہیں ان کی بنے گی نہیں بنے گی. کہ وہ ایک سیاستدان اور ایک فوجی کا جو وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نہیں آنے دیں گے. دیکھیے جب وہ جنرل باجوہ نے, جنرل قمر زمان باجوہ چیف آف آرمی سٹاف نے ٹیک اوور کیا تو وہ ناخوش تھے 2 آدمیوں سے, جنرل رضوان سے, آئی ایس ایس کے چیف سے, اور آئی ایس پی آر, اس لیے کہ ان کے خلاف جھوٹ بولا گیا تھا, پروپیگنڈا کیا گیا تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں اداروں کو وضاحت کرنی چاہیے تھی, ان مدد کرنی چاہیے. صحیح. تو مجھے اتفاقاً ایک جگہ مل گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آئی ایس پی آر نے تو آپ کی مدد کی ہے. اچھا. انہوں نے کہا وہ کیسے, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. میں نے کہا مجھے کس نے بتایا تھا یہ جھوٹ ہے. آئی ایس پی آر کے ایک بریگیڈیئر نے جو آپ کے بیچ میٹ رہے ہیں, جو آپ کو اچھی طرح سے جانتے تھے, آپ کے بارے میں یہ باتیں مجھے بتائی. انہوں نے کہا یہ باتیں تو بالکل صحیح ہیں. تو وہ بریگیڈیئر کون ہے؟ میں نے کہا افسوس آپ نہیں پہچانتے اپنے روم میٹ کو جس کے ساتھ 18 دن ایک کمرے میں رہے. انہوں نے کہا وہ کون آدمی؟ میں نے کہا فلاں آدمی ہے. اچھا. تو اور اس کی مدت ملازمت ختم ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا جب تک میں ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسا آدمی ہے؟ میں کہا بے انتہا, باجوہ صاحب کا ماتحت تھا, ٹریننگ انہوں نے کی تھی, بے انتہا محنتی, بہت دیانتدار, بہت لچکدار, صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک خوشی سے کام کرنے والا ہے, ولنگ ورکر. انہوں نے کہا وہ وہیں ہے. اور انہوں نے اس ادارے کو ادارہ بنانے میں
اہم ترین کردار ادا کیا اس آدمی نے. لیکن یہ سارا آئیڈیا کس کا تھا؟ جنرل باجوہ کا تھا. وہ ماڈرن آدمی ہیں, نئی ٹیکنالوجیز کو سمجھتے ہیں, سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں, خود اچھی ہائی کامن سینس رکھتے ہیں, وزیرستان میں پرفارمنس رکھ چکے ہیں. اچھا یہ ناراض ہے, اس کے باوجود جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے وضاحت کی, ظاہر ہے ان کی بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے بنا دی. اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ باجوہ صاحب سیاست کو نہیں سمجھتے وہ بڑے احمق ہیں. باجوہ صاحب جو ہیں سیاست کو خوب سمجھتے ہیں, اور ان کی صلاحیت کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ جنرل مشرف کی کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے. اور یہ سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں, بذات خود آپ کو مجھے معلوم ہے, براہ راست علم ہے اس کا. اس کے لیے تالیاں بجوائی گئی تھی جب لانچک سیرمنی میں. کیوں بجوائی گئی تھی؟ دیکھیے چیف آف آرمی اسٹاف کتابیں نہیں لکھا کرتے, نہ عمران خان نے اپنی کتاب خود لکھی ہے. وہ بولتے جاتے ہیں, وہ لکھتے جاتے ہیں, لکھنے کے بعد وہ اس کو دے دیتے بھائی دیکھ لیں. وہ اس کو جہاں کہیں وہ مفہوم صحیح نہیں ہے, الفاظ درست نہیں ہے, اسے درست کر دیتے ہیں. یہی ترتیب لیڈر اسی طرح لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اونلی اے فیو لیڈرز. غلام اسحاق خان خود لکھ لیتے تھے, لیکن عام طور پر لکھواتے تھے, پھر اس کو امپروو کرتے تھے. تو یہ اچھا کمبینیشن ہے. لیکن مسئلہ اور ہے. کیا مسئلہ تو ہے پالیسی کا. ان کی یہ پالیسی ہے ہی نہیں وزیر اعظم صاحب کی کہ میڈیا کو کوئی بریدنگ سپیس دی جائے, دبا کے رکھے. لیکن آج بڑی زبردست مطلب تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے جب شبلی فراز صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میڈیا بحران کا شکار ہے. ایک شائستہ آدمی اتنا ہی اشارہ دیتا ہے, بالکل, اور پیسے جو واجب الادا ہے وہ واجب الادا کر دیں. اللہ تعالیٰ کوشش ہوگی. وزیر اعظم صاحب تو ناپسند کرتے ہیں اور میڈیا کے رول کو نہیں سمجھتے. جس طرح جدید جمہوریت سیاسی پارٹیوں کے بغیر نہیں چل سکتی, عدالتوں کے بغیر نہیں چل سکتی, پولیس کے بغیر نہیں چل سکتی, اور سول اداروں کے بغیر نہیں, اسی طرح میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر میڈیا میں کچھ چیزیں غلط ہیں بات کریں, بیٹھ کے بات کریں کہ کوئی آدمی فلاں خرابی کر رہا ہے, کوئی ادارہ, کوئی انڈیویجول. یہ جو میڈیا سیل بنایا نون لیگ نے پہلے بنایا, پھر انہوں نے بنایا. میڈیا سیل میں جو گالیاں بکنے کا طریقہ ہے نا, شبلی فراز صاحب کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ان سے اور جنرل باجوہ کو جا کے ان سے کہیں کہ یہ مہربانی کر کے بند کر دیں. اگر تعلقات ٹھیک کرنے ہوں تو سب سے پہلے جنگ بندی کی جاتی ہے. ایک باقاعدہ پالیسی وضع ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی. اور میڈیا دیکھیں نا جی, نیشنل سیکورٹی ایشوز میں 100% تعاون کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. پہلے نہیں کرتا تھا, نہیں کرتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ فوج کو ہدف بنایا جاتا تھا, اس کے خلاف ڈس انفارمیشن پر. وقت بدل گیا. وقت بدلنے نہیں, انہوں نے محنت کی. یہ آئی ایس پی آر کا اس میں بہت بڑا رول ہے. انہوں نے محنت کی, رابطہ کیا. اب بھی کچھ ہوتی ہیں چیزیں, ناروا چیزیں چھپ جاتی ہیں. آج لے انڈیا فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا, اسرائیل فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا, افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آرام پہ ہاتھ رکھ کے, سی آئی اے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھی. سی آئی اے کی تو یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ فوج میں بھی نقب لگائے. ایک لیفٹیننٹ جنرل پکڑا گیا نا, ایک لیفٹیننٹ جنرل, اگرچہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پکڑا گیا نا, تو وہ تو کوشش کرتی رہتی ہے سی آئی اے تو ہر جگہ نقب لگانے کی. اور یہ وہ امریکہ کی پالیسی ہے پاکستان کو کمزور اور اپاہج رکھا جائے. توڑنے کی نہیں ہے, توڑنے کی انڈیا کی ہے. انڈیا تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو, انڈیا کو 21ویں صدی کا اسپین بنا دیا جائے. 500 سال پہلے, 528 سال پہلے جو کچھ اسپین میں ہوا تھا وہی کیا جائے. مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے, جو وہ کر رہے ہیں جہاں ان کا بس چلتا ہے. جہاں بس ہے وہاں پہ امریکہ اسے ایک کمزور ملک دیکھنا چاہتا ہے, محتاج ملک دیکھنا چاہتا ہے, ڈیپینڈنٹ دیکھنا. اس کے ایٹمی پروگرام پہ سی پیک کے بعد تو اور بھی صورتحال زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. سی پیک پہ سب سے زیادہ تکلیف ہے, لیکن پاکستان ابھی ٹیکٹفلی ہینڈل کر رہا ہے. سلو کر دیا سی پیک. مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب, نیب آرڈیننس اس کا کیا ہوگا؟ سنا ہے حکومتی مسودہ تیار ہو گیا ہے. وہی تراویح والا ہی مسئلہ ہوگا. تو بھاگے گا کون امامت سے؟ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جو کچھ میڈیا نے نشر کیا ہے. او بھائی, کرائن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹھیک ہونے کا کچھ نہ کچھ امکان ہے. دیکھیے وہ تو جب آئے گا آرڈیننس تو آئے گا, پتہ چلے گا. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے رپورٹروں نے جو خبریں دی ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں. صحیح ہے. مگر اس سے پہلے آپ نے سول سرونٹس کو ایکسیپشن دی, آپ نے تاجروں کو ایکسیپشن دی, 10 کروڑ روپے تک کا کیس ہوگا.
اب تجویز یہ ہے کہ 50 کروڑ روپے تک کا جو کیس ہو اچھا تو 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن تو 2-4 آدمی کر سکتے ہیں, ٹی ٹی گروپ کر سکتے ہیں, شریف خاندان کر سکتا ہے, کوئی عام آدمی تو کر نہیں سکتا. عام آدمی 50 کروڑ کی کہاں سے کرے گا؟ سڑکوں میں کتنا پیسہ کھائے؟ 10 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ سے 24% ہے ریٹ. سڑکوں میں ٹھیکیدار اور ایم پی اور ایم این اے مل کے 24% کھاتے ہیں. یہ تو 24% تو نکال لیا جاتا ہے نا سیدھا, اور سندھ میں تو تقریباً 30% 40% پہلے نکال لیا جائے. اچھا, اور کیا کیا سفارشات ہو سکتی ہیں اس مسودے کے اندر نیب کے حوالے سے جو بتائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے وہ تو بہت سی چیزوں کی سپیکولیشن ہے. گرفتاری کا حق جو ہے وہ چیئرمین سے لے کے کوئی کمیشن بنایا جائے گا اس کو, یہ سپیکولیشن ہے, تجاویز ہیں, سپیکولیشن ہے. اچھا, ایک تجویز میرے بھی سننے میں آئی ہے کہ کوئی بھی نیب افسر میڈیا کے اوپر آ کر کوئی بیان بازی نہیں کر سکتا, کسی سے متعلق بات نہیں کر سکتا, اگر کرے گا تو لاکھوں میں جرمانہ بھی ہوگا اور قید بھی برداشت کرنی پڑے گی. نہیں وہ کرے گا ہی نہیں, اس کو جرمانہ کو سرکاری ملازم کبھی کوئی خلاف ورزی کیا کرتے ہیں. تو بہت زیادہ آتے ہیں میڈیا پہ, اکثر بات کرتے ہیں. ان کو اجازت تھی نا, اجازت تھی نا. سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں, پہلے پر کاٹے تھے, اب کیا ہے؟ اس کے پر کاٹ دیے. نہیں پر تو پہلے کاٹے تھے ہارون صاحب, ابھی تو کچھ اور ہی ہونے والا ہے نیب کے ساتھ. اور مزید کاٹ دیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے مرغی ایک اڑنے والا جانور تھا, پھر انسان اسے پکڑ لیا, اور موسٹ پروبیبلی دنیا میں اس کا آغاز مرغی کا پاکستان سے ہوا تھا. یہ جو یوبیا کا علاقہ ہے, آج بھی وہاں اڑنے والی مرغیاں ہوتی ہیں, اور وہ دوسرے پرندوں کی طرح اڑتی ہیں, وہ چھوٹی ہوتی ہیں سائز میں. جب وہ گھروں میں قید ہو گئیں اور انہیں خوب پیٹ بھر کے اناج کھانے کو ملا, اب بھی مرغی کے بچے پہ اگر چیل جھپٹا مارے تو وہ اڑتی ہے, وہ اس کی جبلت میں تو اڑان باقی ہے. آپ کا مطلب ہے کہ نیب اڑنے والا ادارہ تھا جس کے پر عمران خان صاحب نے کاٹ پرندہ نہیں رہے گا ہے جی, اور خان صاحب نے اس کے پر طاقتوروں پہ ہاتھ نہیں ڈال, جو کام وہ نہیں کر سکی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, وہ یہ کریں گے, لیکن یہ کریں گے پی ٹی آئی والے جنہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا. کریں گے غلطی ان سے کہاں ہوئی, ان سے غلطی کہاں. ایک تو انہوں نے احتساب جو ہے اکراس دا بورڈ نہیں کیا, پی ٹی آئی والوں کو بھی پکڑتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ذاتی انتقام ہی لیا ان لوگوں نے. پکڑا انہوں نے جن لوگوں کو, ان میں سے بہت سے قصوروار تھے, لیکن جب اپنوں کو نہیں پکڑا. دوسری بات یہ ہے کہ ترمیم کے حق میں صرف اپوزیشن نہیں ہے, خٹک صاحب بھی ہے, پرویز خٹک صاحب, خسرو بختیار بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی محفوظ ہو جائیں. اچھا ہارون صاحب, میں نے سنا خطرہ تو ہے نا. پیپلز پارٹی کہتے ہیں سب سے زیادہ خوش ہوگی, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں کا انسان الیکٹڈ ہوگا, جو عوامی عہدیدار جہاں سے الیکٹ ہوگا, وہیں پہ اس کا احتساب بھی ہوگا. پیپلز پارٹی بڑی بینیفیشری ہو جائے گی. پیپلز پارٹی سندھ تو دیکھیے نا جی, سندھ قانون کا قبرستان ہے. ویسے تو سارا ہی پاکستان چراغا ہی ہے قانون کی, مگر پیپلز پارٹی اور سندھ کا کچھ, سندھ اور بلوچستان میں تو کرپشن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا نا. بلوچستان میں اب صورتحال اس لیے بہتر ہے کہ کچھ عرصے سے وہاں کنٹرول دوسروں کے پاس زیادہ ہے, اور چیف منسٹر بھی اچھا ہے. ویسے اٹ از ویری اسٹرینج, ہی از ناٹ پاپولر ان دا پروونس, لیکن اس کی ویسے جو لوگ اسے جانتے ہیں وہ اس کی عزت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جاتے جاتے لاسٹ ٹائم پیٹرولیم مصنوعات پہ ہارون صاحب, پیٹرولیم مصنوعات بھی سستی ہونے والی ہیں. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. کس بات پہ؟ کبھی آج تک حکومت کی طرف سے اتنا ریلیف ملا ہی نہیں, 20% سے لے کے 44% تک. مطلب آپ خوش ہیں, حیران ہیں, یا عوام کے لیے خوش نہیں ہیں؟ خوش بھی ہوں, حیران بھی ہوں, اس لیے کہ اس سے تو چیزوں کی قیمتیں گر جائیں گی. دیکھیں نا, ایک ٹرک والا ہے, وہ کراچی سے چلتا تھا اور پشاور پہنچنے تک فرض کیجئے وہ 10,000 روپے کا ایک فیول اس کا خرچ ہوتا تھا. اب اگر اس کا فیول, یہ بات ٹھیک ہے 33% کم کر رہے ہیں, تو 10,000 کے بجائے 7,000 کا ہوگا, تو کمپٹیشن ہو جائے گا نا. پہلے اگر وہ 50,000 روپے مانگتا تھا, تو اب وہ کہے گا میں 40,000 میں جاتا ہوں, کیونکہ اس کا منافع تو پھر بھی اتنا ہی رہے گا. ایک دوسرا آدمی کہے گا میں 39,000 میں چلا جاتا ہوں یا 41,000 میں. عوام کو بڑا ریلیف ملنے والا ہے, اس سے کچھ ریلیف ملے گا. پورا ریلیف تو پاکستانی تاجر اور کاروباری منتقل نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن کمپٹیشن میں, آزاد معیشت میں کچھ ریلیف تو منتقل ہوتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں پھر اس پہ کیا ہوتا ہے. لہٰذا یہ اچھی خبر ہے, آج کے دن کچھ اچھی خبریں, اچھی خبر ہے, مگر آپ حیران مت ہو, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق اور بھی اچھی خبریں آتی رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے ہارون صاحب, آپ کا بہت شکریہ, دیکھنے والوں کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.